पांव से कांटा निकालते हुए नन्हे करीम की चीख निकल गई। वो एड़ी को दोनों हथेलियों से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो मबहूत व साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गाड़ दें। यूं मालूम होता था जैसे वो अपनी माँ की आवाज़ का मुंतज़िर होता। मेरे अनमोल लाल, मैं आई, मैं अभी कांटा निकाले देती हूँ। इसके सर पर एक कौवा काएं काएं करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया कि इसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हो भागा और कौवे को पकड़ लिया। वो अपने परों को फड़फड़ाने लगा। उड़ने की कोशिश की मगर इसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने जमीन से मिट्टी उठाकर उसके जख्म पर छिड़की। 2-4 ठंडी सांसें दे कौवे को आराम पहुंचा तो खुली हुई चूंच बंद कर ली और आंखों में वहशत की बजाय इत्मीनान छलकने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए। कौवे को 1-2 बार थपक कर वहां बिठा दिया और घर को लूट आया। इस मसरूफियत में इसके पांव के दर्द में नुमायां कमी आ गई थी। वो एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ इसकी मां मर गई। इसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई मां इससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो उसके जबड़ों में ग्योनिसा जमाते हुए कहती, तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि घूंसे के जोर से इसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कमबख्त अचानक फिर धड़क उठता और वो सहमी हुई नजरों से एक और ग्योनिसा सर पर मंडलाते हुए देखता। ओल ओल तो उसने सोतेली माँ के खिलाफ सदाए एहतिजाज भी बुलंद की, छोड़ दे मुझे, वरना मेरी अम्मू तेरी बोटियां नोच लेगी। छोड़ दे मुझे वरना मेरा अबुआ तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब उसकी सोतेली माँ ने ये कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, वो तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहां में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्ना करीम गुस्से से बेबस होकर उस पर झपटा मगर धक्का खाकर औंधे मुंह जा गिरा। दौड़ा दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अबुआ, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए। ये देखो तो मसूड़ों से खून बह रहा है। ये देखो ना मेरी कोहनियां छल गईं। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप बचोहो खा रहे हैं। वो झूठ बकती है अबुआ। मेरी माँ हर रात आकर मेरा माथा चूम। तड़ाख की आवाज और फिर करीम का कान उसके बाप की उंगलियों में था। कान को ऐंठते हुए बोला, खाला के खिलाफ बिक रहा है। अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गल्ला निकाल कर दुकानदारों के आगे जा डाले और गुलछड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा यहाँ। इस दिन के बाद इसने बाप के आगे कोई शिकायत न की, न अपनी खाला के घूंसों का जवाब किसी धमकी से दिया। बस चुपचाप घूंसे सह लेता और अपनी टूटी फूटी खौट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह घूंसे सहकर बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और घूंसे से कर सो जाता। इस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो उसकी एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बैठा कर घर आया और अपनी टूटी फूटी खौट पर लेट गया, जो सहन के परले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट किया थी एक झूला था, जिसमें नन्ना करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। इसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और उसका बाप पास ही एक पलंग पर लेटा हाकुआ पी रहा था। उसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गांव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब इससे पूछो मैंने इसे कब मारा, मैंने इसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चे को समझाओ, वरना ये घर घर खाने को मांगता फिरेगा और तुम शरियक्कों के सामने सर ना उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान में करीम ने 1-2 बार आवाज दी, मैं आ गया हूँ अबुआ, मैं आ गया हूँ, लेकिन ना उसके बाप ने कुछ सुना ना इसकी खाला ने। जब वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम उनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। उसका बाप हाकुआ एक तरफ करके इसकाफ तरफ बढ़ा, क्यों बे, तेरी माँ क्या मरी के तो हर बंधन से आजाद हो गया। घर घर मेरे गनली हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर पड़ा।
اس کے جی میں آئی کہ باپ کے اس ظلم کے خلاف احتجاج کرے، مگر زبان بے ہنس ہو کر رہ گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنی کھاٹ کا رخ کیا۔ آج لنگڑا کیوں رہا ہے؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ کانٹا چپ گیا تھا جی، کریم نے دردناک لہجے میں جواب دیا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ اس کا باپ گرجنے لگا۔ کانٹا چپ گیا امیر زادے کے آفت آ گئی، اور لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں ہی اڑا دیا ہے۔ ادھر آ، سوئی لے کر دیے کے پاس بیٹھ جا اور نکال اسے۔ کریم اندر جا کر سوئی لے آیا۔ دیے کے پاس بیٹھ کر ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کے آرد گرد کا گوشت کریدنے لگا۔ رہ رہ کر آنسی اپنی ماں یاد آ رہی تھی، جو آنسی ہاتھوں پر الفاٹئی رکھتی تھی، جو اس کے لیے قسم قسم کی چیزیں خرید لاتی تھی، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں۔ جس نے اپنی پڑوسن کو ایک دن کریم کے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی کہا تھا، غری ذرا دھیرے دھیرے سوئی پھیر، بس یہ سمجھ تو میرے کلیجے پر سوئی پھیر رہی ہے۔ کریم کو یہ بات یاد آئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا باپ صحن کے پرلے سرے پر بیلوں کے آگے گھاس ڈال رہا تھا۔ اس کی خالہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی، کیوں بے لونڈے، رو کیوں رہا تھا؟ سانپ نے ڈس لیا ہے کیا؟ اس نے حسرت بھری نگاہیں اٹھائیں اور خالہ کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کی خالہ نے اس کی گردن پر غصے سے الفالٹا ہاتھ مارا۔ کریم دیے پر جا گرا۔ دیا لڑک کر اس کی گود میں آ رہا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لہراتے ہوئے شولوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہوا۔ ابوا دوڑیو، میرے ابوا، میں جل مرا ہو ابوا۔ اس کا باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا۔ گھڑے پر گھڑا انڈیلنا شروع کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور اب زمین پر کیچڑ میں لت پت بے ہوش کریم آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لالٹین جلائی گئی۔ کریم کا داہنا بازو، داہنی ران اور داہنی پسلیاں بری طرح جل چکی تھیں۔ کھال اڑ چکی تھی اور نیچے سفید چربی چمک رہی تھی۔ اسے چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ حکیم جی نے زخموں پر مکھن ملنے کو کہا اور اب لوگ چلے گئے۔ اب اس کے باپ کا دل پسیجا۔ اسے اپنی بیوی کی مغموم روح سامنے منڈیر پر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں سنبھالے بیٹھی آنسو گراتی نظر آئی۔ اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے تاروں کی طرف اڑتے وقت ایک سمت اشارہ کیا۔ کریم کا باپ سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شہر کے باہر بوڑھے نیم کی ٹیڑھی شاخوں کے گھنے سائے میں ان دونوں نے اپنے والدین کی باہمی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا عہد کیا تھا۔ اس کے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس کا سارا جسم سو گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا، جس نے اب آنکھیں کھول دی تھیں اور جس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈال کر کھا رہی تھی۔ وہ کریم کے قریب گیا، ماتھے پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، میرے کریم کہاں کہاں درد ہے تمہارے کہاں کہاں درد ہے؟ بتاؤ نا، مجھے بتاؤ کہ وہاں میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ دوں۔ تم مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ میرے بچے، تم مجھے اس طرح نہ دیکھو، میرے ننھے اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں نشتر گڑ جاتے ہیں۔ کہاں کہاں درد ہے تمہارے؟ بتاؤ نا۔ ایڑی پر ابوا، ایک نحیف آواز آئی۔ وہاں کانٹا چپ گیا تھا۔ کریم کا باپ کلیجہ پکڑ کر رہ گیا۔ ابھی تک کریم کو اپنے جلنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا، ابوا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چپ گیا، خالہ ذرا سوئی دینا، میں کانٹا نکال لوں۔ کریم کا باپ شدت درد سے بلبلا اٹھا، ہائے میرے بچے، میرے کریم، تم جل گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کیا۔ اللہ تمہیں اچھا کر دے، بہت جلد اچھا کر دے۔ میں اپنے کریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا کہ میرا کریم انہیں اٹھا تک نہ سکے گا۔ کریم کو اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ یری لانا، ذرا کھانڈ لانا، کریم کے منہ میں ڈالوں، یہ تو پیلا پڑ رہا ہے۔ وہ گھی میں لقمہ بھگو کر بولی، اچھا ہو جائے گا۔
بچے جلتے ہی رہتے ہیں اکثر، تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اچھا ہو جائے گا کمبخت، تم کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو؟ ادھر کھانا کھا لو، پروٹئی ٹھنڈے۔ کسان کے بھاری جوتے نے آسی آگے بڑھنے کی مہلت نہ دی۔ لقمہ اس کے منہ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اس کی کھوپڑی تڑا تڑ جوتے کھانے لگی۔ اس نے سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ لوگ جمع ہو گئے، اسے خاموش کرایا، کسان کو ضبط کرنے کی تلقین کی اور چلے گئے۔ کریم اب چارپائی پر بل کھا رہا تھا، گوشت کے ننھے ننھے پرزے اب سے اب گر رہے تھے۔ ساری رات اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو کریم نے گھٹنے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، ابوا تم مجھے اب مارو گے تو نہیں؟ کسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ بہے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کہا، نہیں بیٹا۔ کریم بولا، تو ابوا ایک کام کرو۔ گاؤں کی پوربی چراگاہ کے اتری کونے پر نیم کے درختوں کا جھنڈ ہے نا؟ سب سے بڑے نیم کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوئی کا گھونسلہ ہے۔ اسے جا کر کچھ پانی اور دانے ڈال آ۔ جاؤ گے؟ ابھی جاتا ہوں، کریم کے باپ نے جواب دیا۔ لیکن کریم کی ان بے سر و پا باتوں کو نیم بے ہوشی پر محمول کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابوا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے، کریم یہ کہہ کر اٹھا۔ پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹھی میں ڈال کر گاؤں کی مشرقی چراگاہ کی طرف گیا۔ بڑے نیم کی اونچی ٹہنی پر ایک کوआ گھونسلے سے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ اوپر چڑھا، کوئی کے پاس پانی رکھ دیا، دانے بکھیر دیے۔ کوئی کو اٹھا کر دیکھا، اس کا ایک بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معمہ نہ سمجھا، اس کا دماغ گیو مننے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص نے اسے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، رات کو جلا۔ بس دیے نے کپڑوں کو آگ لگا دی اور جسم کا دیا نون غنہ حصہ گل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب اور شرمندہ ہو کر گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابوا، کوئی کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، تمہیں سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا ابوا۔ اب ذرا بیل کھول دو، باہر جانے کا وقت ہو گیا۔ کسان ضبط نہ کر سکا، بے اختیار رونے لگا۔ اپنی نئی بیاہی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کی اول محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ جڑ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ وہ روزانہ صبح و شام کوئی کے لیے دانا پانی لے جاتا اور پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیمار دار آتا، اسے کہتا، بلا ناغا صبح حکیم جی آتے ہیں، دوا لگا جاتے، لیکن کریم کی حالت گرتی جاتی۔ حکیم جی کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چھیڑ دیتا ہے۔ تیماردار کہتا، کروٹ بدلنے سے کچے زخم چھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ کریم صبح کو بے ہوش ہوا تو دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب بغیر کسی کام کے۔ اس نے سر کو زانواہے پر رکھا، پیچھے دیوار سے سہارا لے کر بیٹھنا چاہا، پاؤں پسر دیے، گھٹنے سیکڑ لیے، لیکن اس کے اندر کا غم اندو اور پشیمانیوں کا دوزخ دہک رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ بھی سکون سور نہ آ سکا، اور اس کی بیوی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتی رہی۔ دوپہر کو کریم نے آنکھیں کھولیں۔ حکیم جی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی بچہ ہوش میں آ گیا۔ کریم کا باپ دوڑا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔
اس نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے اب؟ طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابوا، ایڑی میں درد ہے۔ ایک لمبا سا کانٹا چبھ گیا وہاں۔ آئینہ دیکھتی ہوئی سوتیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کنواں پر تول رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ الفاڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابوا آج آخری بار اسے دانے ضرور ڈال آ۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت اچھی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانے دبائے کوئی کے گیو نسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلیوں میں بگولے کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ چراگاہ میں اس کے پاؤں ہوا میں تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ ڈھیروں پر بھیڑیں، بکریاں اور بیل گردنیں جھکائے چل رہے تھے۔ ساری کائنات اونگ رہی تھی۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیند پر چڑھا۔ گھونسلے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کوا باہر رر کی آواز پیدا کرتا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراگاہ پر اڑتا، کھیتوں پر سے تیرتا، ڈھیروں پر سے لپکتا ہوا لرزتے ہوئے افق میں غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل سے ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آ رہا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم وہ کوا تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں پر ہنسی کھیل رہی تھی جیسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مضحکہ آڑا رہا ہے۔ حکیم جی آئے۔ انہوں نے کریم کی نبضیں ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اسی لیے جانبر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا مک جی؟ نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گر کر پانی کے برتن میں جا گرا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا، لوگو میرے بچے کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو۔ نیم کے درخت میں ایک کوا رہتا تھا، وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا، اس کو پکڑ لاؤ۔ میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، ان پر پھاہا رکھو۔ لوگو تم میرا منہ کیا تک رہے ہو؟